बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्लास नंबर 41 है हमारी और सूरह आल इमरान हमारी माशाल्लाह कंटिन्यू है और आयत नंबर 110 से 120 तक की आयत हैं हमारी और मैं देख रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छी स्पीड से जा रहे हैं और ये पारा भी इंशाल्लाह पिछले पारे की तरह जल्दी ही मुकम्मल भी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आप लोग साथ साथ कोऑपरेट करते चलेंगे। फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयत नंबर 110 कुंतुम हो तुम खैरा बेहतरीन उम्मत उखरिजत निकाली गई है लिन्नासी लोगों के लिए। अच्छा, जैसे मैं तर्जुमा पढ़ रही हूँ यानी वर्ड टू वर्ड ऐसे ही आप सब ने भी पढ़ना है, ठीक है। जैसा वर्ड लिखा हुआ है उसको एज इट इज वैसे ही प्रोनाउंस करना है। किसी ने भी यहाँ पर कोई भी रूल नहीं अप्लाई करना है। अगर कहीं पर इदगाम भी हो रहा हो, कहीं वर्ड जैसे यहाँ है मसलन खैरल लकुम, तो आप खैरन पढ़ेंगी, खैरन बेहतर है, लहुम उनके लिए, ठीक है। थोड़ा सारा मुझे लग रहा था कि कुछ मिस्टेक्स इस हवाले से निकल रही हैं, तो आप लोगों ने अपना अरेबिक टेक्स्ट जो है ना उस पर भी फोकस रखना है, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि हम सवाब कमाते कमाते अपने खाते में इसकी गलतियां भी लिखवाते चल रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्शियस होके हम अपने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पर भी काम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुंतुम हो तुम खैरा बेहतरीन उम्मत उखरिजत निकाली गई हो लिन्नासी लोगों के लिए। फिर क्या काम करती है वो, तअमुरूना तुम हुक्म देते हो बिल मारूफी मारूफ का अच्छाई का, व तनहाउना और तुम रोकते हो अनिल मुनकरी बुराई से, व तुमिनूना बिल्लाह और तुम ईमान लाते हो अल्लाह पर। यहाँ पर अल्लाह ताला किससे मुखातिब हैं? यहाँ अल्लाह ताला उम्मत मोहम्मदिया से यानी बराह रास्त हमसे मुखातिब हैं। अल्लाह ताला हमें कह रहे हैं कि आप लोग जो हैं, आप पूरी जो उम्मत है यानी हम जो पूरी उम्मत है, हम ये काम करने के लिए निकाले गए हैं, हम बेहतरीन उम्मत हैं। और इसमें एक हदीस भी आती है कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जो लोग इस बात पर फख्र करते हैं कि हम उम्मत मोहम्मदिया से हैं, तो फिर वो इस आयत की शर्त को पूरी करेंगे, ठीक है। तो हमें भी फख्र है ना इस बात पर कि हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। अल्लाह ताला ने हमें इनकी उम्मत में पैदा किया और इनकी उम्मत में शामिल किया, तो हमारे लिए क्या काम है फिर, ये शर्त जो है ये हमें पूरी करनी होगी। क्या है नंबर एक शर्त? नंबर एक शर्त है कि हम भी क्या करेंगे, नेकी का हुक्म देंगे। इसको हमने पिछले ही क्लास में समझा था कि तअमुरूना बिल मारूफ क्या है और व तनहाउना अनिल मुनकर क्या है। नंबर एक तो यही था कि हमने कौली कहना है, ठीक है, यानी एज अ ग्रुप में आप कहेंगे या फिर अपने अमल के जरिए भी शो करेंगे और हिकमत के साथ काम करेंगे, सब्र के साथ काम करेंगे। तुम हुक्म देते हो नेकी का और तुम क्या करते हो, दूसरा काम तुम बुराई से भी रोकते हो। यानी तुम एटलीस्ट जो 3 दर्जे बताए जाते हैं, क्या कि हाथ से रोको, हाथ से नहीं तो जबान से रोको, और जबान से नहीं, तुम्हारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं कि तुम जबान से नहीं रोक सकते, तो एटलीस्ट दिल में तो बुरा जानो, उस काम को दिल में बुरा जानो। हमने यही जायजा लेना है, क्या कोई काम हम जब गलत देख रहे होते हैं तो दिल में कराहियत आ रही होती है कि नहीं। अगर हमारे दिल के अंदर कराहियत नहीं गुजर रही कोई गलत काम देखते हुए भी, तो समझ लें कि हमारे ईमान का लेवल लो है, इसको हाई करने की जरूरत है, ठीक है। ये दर्जे हैं, 3 दर्जे हैं किसी भी बुरे काम को होते हुए रोकने के लिए। कि कैसे रोकेंगे, नंबर एक हाथ से रोकेंगे, हाथ से नहीं है इस्तिताअत रोकने की तो जबान के जरिए रोकेंगे अच्छे अल्फाज में, उसकी भी इस्तिताअत नहीं तो दिल में बुरा जानेंगे, और दिल में भी अगर हम बुरा नहीं जान रहे हैं तो सोच रहे हमारा ईमान जो है बहुत ही लो है, बहुत ही कम दर्जे का है, मामूली सा है, ठीक है। व तुमिनूना बिल्लाह और तुम ईमान लाते हो अल्लाह पर, वलौ आमना और अगर ईमान लाते अहलुल किताब भी, अहले किताब यहाँ पर जो मदीना में यहूद रहते थे उनकी तरफ इशारा है। लकाना खैरल लहुम, अलबत्ता बेहतर होता उनके लिए, क्योंकि अगर अहले किताब की तरफ देखा जाए तो ये काम उन्हीं का था, ठीक है, ये काम अल्लाह ताला ने उन्हीं को दिया था। लेकिन जब उन्होंने ये काम नहीं पूरा किया तब क्या हुआ, अल्लाह ताला ने फिर इसको आगे ट्रांसफर कर दिया, उम्मत मोहम्मदिया को ये काम सौंप दिया। अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं, अगर वो लोग ईमान ले आते, ये काम वो कर लेते, उनके लिए ही बेहतर होता। मिन हुमुल मुमिनून, बाज उनके मोमिन हैं, वो अक्सरुहुमुल फासिकून और अक्सर उनके फासिक हैं। यानी बाज तो उनमें से ईमान लाने वाले हैं और अक्सर जो हैं,
اکثر جو ہیں ان میں سے فاسق ہیں۔ اور پھر کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آگے، لَن یضروکم، ہرگز نہیں وہ نقصان دیں گے تمہیں، الا سوائے اذن، اذیت کے۔ یعنی تسلی دی جا رہی کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں نہیں گھبرانا ہے؟ کہ وہ کبھی بھی تمہارے سامنے براہ راست جنگ کا وار نہیں کریں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ جنگ کریں گے تم سے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، وہ پھیر دیں گے تم سے پشت، ٹھیک ہے؟ یعنی کیا کہ اگر، کیونکہ ان کی ہمت جو ہے نا پست ہے، ثم لا ينصرون، پھر وہ مدد نہیں دیے جائیں گے۔ کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ بے فکر رہیے گا، یہ زبان کے ذریعے، اپنے ایکشنز کے ذریعے، قول کے ذریعے تو ضرور یہ ٹارچر کر رہے ہیں مسلمانوں کو، ان کو شک و شبہات میں پروپیگنڈے کرتے رہتے ہیں، اور براہ راست یہ رچ لوگ بھی ہیں، ان کے پاس اسلحہ بارود بھی بہت زیادہ ہے، لیکن ان کے دل میں جو ہے خوف بیٹھا ہوا ہے مسلمانوں کا، تو ان کے اندر ہمت نہیں ہے۔ اگر یہ جنگ کرنے کے لیے آئیں گے بھی نا جوش میں، تو یہ پیٹھ دکھا کے بھاگ جائیں گے، یہ سامنا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رعب ڈالا ہوا ہے مسلمانوں کا۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے، تو تسلی سے رہی ہے، یہ لوگ صرف زبان کے ذریعے آپ کو ضرور اذیت دیں گے اپنے قول و فعل کے ذریعے، لیکن ہاں کبھی بھی قتل غارت پہ نہیں اتریں گے۔ ان کو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم یہاں سے اپنے لیے باتیں دیکھیں گے تو 3 باتیں تو ہمیں یہی مل رہی ہیں جو ہمیں پچھلی آیت پر بھی ہمیں مل رہی تھی، اور میں غور کر رہی تھی کہ میرے خیال میں 4 پارے کا جو تھیم ہے نا، وہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر ہی ہے، اس کی تکرار آ رہی ہے آیات کے اندر۔ تو ہم نے یہ کام تو کرنا ہی ہے، کیونکہ تکرار کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ریمائنڈر دیا جا رہا ہے، ابھی نہیں کر رہا ہو کر لو، ابھی نہیں کر رہا ہو کر لو کر لو کر لو۔ اس کے بعد پھر جو نیچے آیات دی جا رہی ہے، تو ہم نے بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے بھی حالات کبھی سازگار نہیں ہوتے ہیں، ہم بھی آزمائے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے حالات ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ سامنے والا آ کے ہمیں قتل کر دے گا، ہمیں بھی اذیت دی جا رہی ہوتی ہے قول کے ذریعے، ایکشنز کے ذریعے، لیکن اتنے برے حالات نہیں ہوتے ہیں کہ سامنے سے کوئی آئے گا اور ہمیں وار کر دے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم نے بھی گھبرانا نہیں ہے، وہ اذیت تو آئے گی، وہ تو ایک آزمائش ہے، ادھر صبر سے کام لیں گے اور نکل جائیں گے، لیکن ہم نے ان کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا ہے، اپنی انرجیز کو جو ہے ضائع نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آگے ہے ضربت، مار دی گئی، علیہم، ان پر، الذلت، ذلت، اینما، جہاں کہیں، ثقفو، وہ پائے گئے، الا، مگر، بحبل، ساتھ رسی کے، من اللہ، اللہ کی، وحبل من الناس، اور رسی کے لوگوں کے۔ یعنی اللہ کیا کہہ رہا ہے، یہ رسوا ہیں، ان پر ذلت جو ہے ڈال دی گئی ہے، یہ پستی کی ہی حالت میں ہے ہمیشہ، اور کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ایمان کے کمزور ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ کیا، یہ والے کام جو پیچھے دیے گئے ہیں، یہ وہ کام نہیں کرتے ہیں، تو ان پر ذلت پڑی ہوئی ہے، اس لیے ایسے ہی ذلت میں ہیں یہ۔ اور اگر بس ایک کنڈیشن کیا ہے، اللہ، ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ یا ایمان لے آئیں، یا پھر لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات جو ہیں وہ درست کر لیں، یا ان کے ساتھ جو معاہدے ہیں ان کو پورا کریں، معاہدے کریں اچھے سے، اگر رہ لیں یہ، تب تو ان کو یہ ذلت کی رسوائی سے جو ہے یہ بچ سکتے ہیں، ادروائز ان کے اوپر ذلت ڈال دی گئی ہے۔ اور کیا ڈال دیا گیا ہے، وباء، اور وہ لوٹے بھی، غضب من اللہ، ساتھ غضب کے اللہ کی طرف سے، یعنی ان کے اوپر اللہ کا غضب بھی ہے، نمبر 2، وضربت علیہم المسکنہ، اور وہ مار دی گئی ان پر محتاجی، یعنی مسکنت بھی ان کے اوپر پڑی ہوئی ہے، ذالک بانہم، اور یہ کس وجہ سے ہے، یہ بوجہ ہے اس کے، کانو، کہ تھے وہ، یکفرون، وہ کفر کرتے، بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات کا، ویقتلون، اور وہ قتل کرتے، الانبیاء، نبیوں کو، بغیر حق، بغیر حق کے، یعنی اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، ان کا انکار کرتے، اور دوسرا کیا کرتے، وہ ان کا نبیوں کو قتل کرتے۔ نبیوں کو انہوں نے کن کن کو قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام کا کیا، الیاس علیہ السلام کا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اٹیمپٹ ٹو مرڈر کیا، لیکن وہاں ہوا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، لیکن انہوں نے پوری کوشش کی، پورا ٹرائی کیا، ٹھیک ہے؟ تو ان کی یہ جرم تھا ان کا، ذالک بما عصوا، اور یہ بوجہ جو انہوں نے نافرمانی کی، یعنی اللہ کی آیات کا انکار کیا، وکانوا یعتدون، اور وہ تھے حد سے بڑھ جانے والے، یعنی انہوں نے اتنا حد سے بڑھ گئے، اتنا گر گئے کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کر دیا۔ یہ جو ذلت
اور غضب اور جو مسکنت جو ان کے اوپر پڑی گئی وہ اس وجہ سے پڑی گئی ان کی صورت پر، اس لیے یہ بوال گرا، کیونکہ انہوں نے پھر دیکھے نا نافرمانی کی بھی تو انہوں نے حد کر دی، اس کا بھی تو درجہ انہوں نے ہائی کر دیا۔ ایک درجہ ہوتا نا کہ مومن کا درجہ لیول جو ہے ہائی ہے اللہ کی محبت میں، تو انہوں نے بھی تو اللہ کے انکار میں اپنا درجہ جو ہے اتنا زیادہ گرا لیا کہ یہ بھی حد سے بڑھ گئے کہ اللہ کے سامنے براہ راست انکار کرنے والے بن گئے، اور براہ راست ہی انہوں نے نبیوں کو قتل کیا۔ ٹھیک ہے، پھر آگے ہے لئیسو۔ اچھا پھر آگے اللہ تعالیٰ عدل آپ اللہ کا یہاں دیکھیں گے اتنی خوبصورتی کے ساتھ کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیاں بیان کی وہاں اللہ تعالیٰ عدل بھی کر رہے ہیں۔ لئیسو نہیں ہے وہ سب سواء برابر، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، امتن ایک جماعت ہے، قائمتن جو قائم ہے حق پر، جو استقامت رکھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سب لوگ ایسے نہیں ہیں، کچھ لوگ ہاں ہیں ان کے اندر بھی، وہ کیا کرتے ہیں یتلون آیات اللہ آناء اللیل، وہ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات کا گھڑیوں میں رات کی، یعنی رات کی نماز میں، جیسے رات کی نمازیں کون کون سی آ جاتی ہیں، عشاء آ جاتی ہے، تہجد آ جاتی ہے، اور فجر کا اگر اول وقت لیتے ہیں تو وہ بھی اندھیرے میں ہی آ جاتا ہے۔ اس میں وہ کیا کرتے ہیں اللہ کی آیات کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کی آیات کا بہترین ذکر کیا ہوتا ہے، اللہ کی آیات ہی ہوتی ہے، یعنی قرآن کی تلاوت کرنا یا پھر قرآن کو نماز میں پڑھنا، یہ بہترین ذکر میں سے ہوتا ہے۔ تو وہ یہ بہترین ذکر ہی ان کا لیول ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ رات کی گھڑیوں میں تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخری دن پر۔ ٹھیک ہے، یعنی جو ان کی کتاب تھی تورات، جو ان کی بک تھی، ٹھیک ہے، یہ اس ٹائم کا بتایا جا رہا ہے، تو اس کی علامت یہ تھی کہ وہ اللہ سے محبت کرتے تھے، ایمان لاتے تھے آخرت پر بھی اور اللہ پر بھی، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ یہ کام بھی کر رہے ہوتے تھے، وہ حکم دیتے تھے نیکی کا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ روکتے تھے برائی سے، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور وہ ایک دوسرے سے جلدی کرتے تھے نیکیوں میں، یہ ان کی کوالٹیز تھی۔ ٹھیک ہے، نمبر ایک کوالٹیز تو یہی ہو گئی یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، نمبر دو کوالٹی یہ ہو گئی یؤمنون باللہ والیوم الآخر، نمبر تین یہ ہو گئی ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور نمبر چوتھی کون سی ہو گئی ویسارعون فی الخیرات۔ اچھا یہاں پر دیکھیں فی اللہ نے کہا ہوا ہے، الی الخیرات نہیں کہا ہوا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں نیکی کی طرف، نیکی کی طرف نہیں جاتے، آلریڈی نیکی کے کام کر رہے ہیں، اسی میں وہ ایک دوسرے سے جلدی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی میں وہ ایک دوسرے سے بازی لے کے جا رہے ہیں، اسی میں انہوں نے ریس لگائی ہوئی ہے، نیکی کے کام میں وہ آلریڈی مصروف ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اولئک من الصالحین، اور یہی لوگ ہیں جو صالحین میں سے ہیں، یعنی یہ کام کن کے نتیجے میں ہو رہی ہے، کیونکہ ان کے پاس جو سنگتی ہے وہ صالحین کی ہے، یعنی ان کے پاس جو صحبت ہے وہ صالح کی ہے، یہ اس کی کوالٹیز جو ہے، اس لیے ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صحبت صالح ہونی چاہیے ہماری، جب ایک کیونکہ انسان جو ہے اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو جب انسان کا دوست جو صالح ہوتا ہے، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اگر ڈاؤن بھی ہو رہا ہوتا ہے نا، کبھی اپنے اللہ کی رسی جو ہے کبھی اس کے ہاتھ میں سے پھسل بھی رہی ہوتی ہے نا، تب بھی دوسرا جو انسان ہوتا ہے جو اس کا صالح دوست ہوتا ہے وہ پکڑوا دیتا ہے، وہ کہتا ہے اٹھ جا میرے بھائی، ڈھیلی مت کر رسی اللہ کی، کتنے بھی حالات آ جائیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم گرنا شروع ہو جاتے ہیں ان حالات کو دیکھ کے، لیکن وہ جو ہمارے صحبت صالح ہوتا ہے وہ ہمیں اٹھا دیتا ہے، نہیں ابھی نہیں، یہ تو آزمائش ہے، وہ ہمیں کچھ ایسی میٹھی میٹھی اللہ کی باتیں بتاتا ہے، اللہ کے اجر ثواب بتاتا ہے، جنت یاد دلاتا ہے، تب ہمیں کیا ہوتا ہے فوراً ہمیں موٹیویشن ملتی ہے، پھر ہم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک نیچرلی ہے، بچوں کے اندر جو ہے نا ان کی خودی بہت مضبوط ہوتی ہے، دوسرا ان کو ایک کسی بھی موٹیویٹر کی یا لیکچرار کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ آلریڈی بہت زیادہ موٹیویٹ ہوتے ہیں، اور بڑے جو ہوتے ہیں ان کو موٹیویشن کی ضرورت بہرحال رہتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا صحبت صالح ہونی چاہیے ہماری، تاکہ ہمیں بھی موٹیویشن کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمارے لیے بھی موٹیویٹر ہونے چاہیے، جو اگر ہم گرنے لگیں، ہم ڈاؤن ہونے لگیں، تو وہ یا ہم ان کے پاس دوڑ کے جائیں کہ ہم ان کو اپنی وجہ بتائیں، اتنا کوئی انسان ہونا چاہیے ٹرسٹ ورتھی کہ ہم اس کو اپنی وجہ بتائیں کہ ہم جو ہے میں آج ڈاؤن ہونے لگی ہوں،
اس سے ڈسکس کریں، وہ آپ کو پھر موٹیویٹ کر کے کھڑا کر دے کہ نہیں نہیں تم نے ڈاؤن نہیں ہونا ہے، یہ شیطان کا حربہ ہے. وہ ہمیں یاد دلا دے کچھ جو باتیں ہمیں یاد ہیں لیکن وہ پیچھے چلی گئی ہیں مائنڈ میں، تو وہ پھر سے یاد دہانی کرا دے تاکہ ہم پھر سے کھڑے ہو جائیں جوش کے ساتھ. نہیں میں نے یہ کام کرنا ہے، ابھی تو جنت کا سفر جاری ہے، ابھی تو منزل ابھی دور ہے، ابھی تو چلنا ہی ہے ہمیں آخری سانس تک. وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی وہ کریں گے بھلائی میں سے، فَلَن يُكْفَرُوهُ، تو ہرگز نہیں وہ ناقدری کیے جائیں گے اس کی. ٹھیک ہے، یعنی جو بھی وہ نیک کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ناشکری نہیں کرے گا، ان کی اللہ تعالیٰ قدردانی ہی کرے گا. اللہ تعالیٰ بہترین قدردان ہے. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ خوب جاننے والا ہے متقی لوگوں کو. ٹھیک ہے، یہاں ہمیں ایک نظام دے دیا کیونکہ اللہ نے کہا کہ ہم جو ہیں، آج کی بات اسٹارٹ اس سے ہوئی کہ ہم جو ہے ایک بہترین امت ہے جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہیں، ان کے لیے یہ کام جو ہے ہمیں کرنے ہوں گے، تبھی ہم لوگوں کی بھلائی کا کام کریں گے. ٹھیک ہے، پھر ہے آگے، ان الذین کفروا، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، لن ہرگز نہیں، تغنیا کام آئیں گے، عنہم انہیں، اموالہم مال ان کے، ولا اور نہیں، اولادہم اولاد ان کی، من اللہ شیئن اللہ سے کچھ بھی. یعنی اگر کوئی انسان یہ کام نہیں کر رہا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور جو اللہ تعالیٰ نے ابھی کرائٹیریا بتایا، اللہ تعالیٰ نے ابھی پوائنٹس بتائے، ان پر اگر وہ کام نہیں کر پا رہا، اس کا انکار کر رہا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ اس کے مال اور اولاد ہوتی ہے کہ وہ اپنے مال کمانے میں یا اولاد میں مصروف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم اگر دیکھیں گے، اگر ہمارا کرائٹیریا لیا جائے، ہم اپنا جائزہ لیں، تو ہمارا جو کرائٹیریا ہے کہ ہم نے اولاد کی تربیت کرنی ہے لیکن اللہ کو بلا کر نہیں. ہم نے مال کمانا ہے لیکن اللہ کو داؤ پہ لگا کے نہیں کہ اللہ کو ہم نے سائٹ پہ کر دیا اور ہم مال کمانے مصروف ہو گئے. بھلے ہی ہمارا حلال مال ہو لیکن جب تک اللہ ہماری زندگی میں شامل نہیں ہوگا تو وہ حلال مال بھی یا ہماری نیک اولاد بھی نہیں فائدہ دے گی اگر ہم نے اپنے لیے کچھ کرا ہی نہیں. یہ کہہ کے کہ اللہ میں تو مصروف تھا نیک اولاد کرنے میں مصروف تھا مال کمانے میں، نہیں، وہ چیز بھی کرنی ہے لیکن اللہ کو ساتھ رکھتے ہوئے، یا یوں کہیں آگے رکھتے ہوئے. اللہ جو ہے نمبر 1 پہ پرائرٹی ہوگا ہماری ہر چیز میں، ہر معاملے میں، ہر خوشی میں، ہر غم میں اللہ ہی ہمارے سب سے آگے ہوگا. اس کے بعد پھر لوگ، مال، جو بھی چیزیں آئیں گی اس کے بعد آئیں گی. تو یہاں اللہ ہمیں وجہ بتا رہے ہیں کہ یہ کام کیوں نہیں ہوتے ہیں. یہ ہمارے اپنی گھر گرہستی، اپنے بچوں میں، اپنی ذمہ داریوں میں مصروف ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتے ہیں. حالانکہ وہ شرط ہے کرنا، حالانکہ شرط ہے وہ کرنا کہ ہم ایکشنز کے ذریعے بھی اس کی تبلیغ کریں اور قولی اور فعلی بھی کریں. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو یہ لوگ کام نہیں کرتے ہیں وہ لوگ کون ہیں؟ وہ آگ کے ساتھی ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. کیا کیا جرم ہوتے ہیں ان کے؟ کہ ایک تو وہ کفر کرتے ہیں اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ مال اور اولاد میں ہم مصروف ہوں گے تو یہ ہماری پناہ گاہ بنیں گے، یہ ہمارے لیے اللہ سے جھگڑیں گے. حالانکہ یہی سب سے پہلے جو دنیا میں ہی قبر تک جاتے ہیں اور ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. مال تو انسان جب فوت ہوتا ہے فوراً ہی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اولاد جو ہے قبر تک کر کے آ جاتی ہے تب ساتھ چھوڑ دیتی ہے. ساتھ کوئی نہیں جاتا ہے جب دنیا میں ہی وہ ساتھ نہیں رہتے، دنیا میں ہی ساتھ نہیں جاتے، قبر تک بھی نہیں جاتے کہ ہم بھی چلیں رات بھر بیٹھ جاتے ہیں. پہلی رات ہے ہمارے والدین کی تو ہم بھی ساتھ ہی بیٹھ جاتے ہیں ان کے، پوری رات گزروا دیتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. پوری رات کے 10 منٹ بھی کوئی نہیں رکتا ہے، فوراً دفنا کے ان دلوں پہ ہیبت ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی نہیں جاؤ یہاں سے، بس جلدی فوراً جاتے ہیں. اتنا بھی نہیں ہوتا ہے کسی کو کہ کوئی شام بھی گزروا دے کہ پہلا دن ہے یا پہلی رات ہے یا پہلا دن ہے آج ان کا پہلا واقعہ ہے تو آج ہم ان سے باتیں کریں. ان کو اکیلا نہیں، پھر نہیں، انہوں نے خود ہی ہینڈل کرنا ہے. ماں باپ نے ان کو خود ہی اس آگے کی لڑائی خود ہی لڑنی ہے. تو اس لیے دنیا کی لڑائی بھی خود ہی لڑنی ہوگی. بچے یا مال کے کندھے پہ تلوار رکھ کے نہیں لڑی جائے گی. یہ نہیں سوچ سکتے ہم کہ ان میں مصروف ہو کے تو ہماری کچھ بچت ہو جائے گی، نہیں ہوگی. یہ کبھی بھی کام نہیں آئیں گے اور یہ بھی ہم نے بارہا ابھی تک پڑھ لیا ہے. مثل ما ينفقون، مثال اس کی جو وہ خرچ کرتے ہیں، فی هذه الحیات الدنیا، اس زندگی میں دنیا کی، یعنی یہ جو کفر کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، ان کی جو مثال ہے خرچ کرنے کی دنیا کی زندگی میں کس طرح ہے؟ کمثل ریح، مانند مثال ہوا کے ہے، فیہا جس میں،
سرن سخت سردی ہے، اصابت وہ پہنچے ہر سا کھیتی کو قوم ایک قوم کی، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنے نفسوں پر، فاہلکتہ تو اس نے ہلاک کر دیا اسے. ٹھیک ہے، یہاں اللہ تعالیٰ ایک مثال کے ذریعے واضح بیان کر رہے ہیں کہ کیا بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں، یعنی جو کفر کرنے والے ہیں، جب یہ مال خرچ کرتے ہیں تو ان کی مثال کس طرح ہوتی ہے، یعنی وہ آخرت میں کس طرح دیکھی جائے گی. کہ یہ ایک ہوا ہے، یہ ریح جو ہے نا، یہ مصیبت لانے والی ہوا ہے، یعنی ہلاکت کے باعث والی ہوا ہے. ایک ہوتی ہے ریاح، وہ خوشی کا باعث ہوتی ہے ریح. اس کے ذریعے کیا ہے، اس کے ذریعے ہلاکت آ رہی ہے، یہ مصیبت کی وجہ ہے. یہ ایک ایسی ہوا ہے جس میں سخت سردی ہے، اور جب وہ کہاں پہنچتی ہے، کھیتی کو پہنچتی ہے، تو وہ جو کھیتی وہ ہلاکت کی طرف چلی جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے. یہاں پر کھیتی سے جو مراد ہے نا، وہ انسان کے اعمال ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جب آخرت کی آواز آئے گی، جب آخرت آئے گی تو ان کے جو اعمال ہیں نا، وہ بھی ایسے ہی ہلاک ہو جائیں گے. اور یہ کس وجہ سے ہو، جو انہوں نے اپنے نفسوں پر ہی ظلم کیا، اس وجہ سے ہی وہ ہلاکت کا سبب بنیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکیاں نہیں ضائع کی، انہوں نے خود ہی اللہ کو پرائرٹی نہیں رکھا تھا، خود ہی وہ مال اور اولاد میں بزی رہے تھے، خود ہی انہوں نے اپنے مال کو جو ہے دکھاوے کے لیے خرچ کیا تھا، اپنے نام کے لیے خرچ کیا تھا. اس وجہ سے کیا ہوا، ان کا خود ہی، اس لیے ہی ان کا مال ضائع ہوا. وما ظلمناہم اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، ولیکن یعنی اللہ نے ایسا نہیں ہے کہ ان کی قربانی، ان کا انفاق جو ہے قبول نہیں کیا تو ظلم کیا، نہیں، ان کا جو خرچ کرنا تھا اس میں ریاکاری تھی، اسٹیٹس شو کرنا تھا، انہوں نے لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کیا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، وہ تھا ہی نہیں قبول کرنے کے لائق. ولیکن انفسہم اور لیکن اپنے ہی نفسوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے ہیں. یعنی انہوں نے اللہ کا انکار کر کے اور دنیا کے دکھاوے کے لیے چیریٹی کر کے یہ اپنے نفس پر ہی ظلم کیا، اللہ نے کچھ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے، یہاں اللہ تعالیٰ صاف صاف ہمیں ایک بتائے دے رہے ہیں کہ جو بھی ہم خرچ کرتے ہیں، جیسے کہ پچھلی بھی ہم نے پڑھا تھا، من اذا ریا نہیں ہونی چاہیے، اور اگر من اذا اور ریا ہوتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوتا ہے. اور پھر ہم اللہ کو بلیم نہیں کر سکتے کہ یا اللہ ہم نے تو اتنا خرچ کیا، اپنے حلال کمائی میں سے خرچ کیا، اس کی ہیلپ کی نہیں، وہاں نیت خراب ہو گئی تھی، اس لیے وہ جو تھا تم نے اپنے ہی نفس پہ ظلم کیا. اللہ نے ایسا نہیں تھا کہ قبول نہیں کر سکتا تھا، تم نے ہی جب نیت اپنی خراب کری تو اللہ نے نہیں قبول کیا. یا ایھا الذین آمنوا، پھر اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا نہ تم بناؤ، بطانۃ دلی دوستی، راستان، من دونکم اپنے علاوہ کو، یعنی تمہارے پاس جب مسلمان لوگ موجود ہیں ان کے علاوہ تم ایسے لوگوں کو نہیں رازدان بناؤ، ان لوگوں کو نہیں اپنی راز کی باتیں بتاؤ اہل ایمان کے علاوہ. ولا یألونکم خبالا، نہ وہ کمی کریں گے تم سے کسی خرابی کی، یعنی تمہارا راز جو ہے وہ لوگوں میں عام کر دیں گے. تم سوچو گے کہ تمہارے وہ بہت زیادہ ٹرسٹ وردی پرسن ہے، نہیں، ان کے اندر ایک بغض ان کے دل کے اندر موجود ہے تمہارے ایمان کی ہی وجہ سے. تو وہ کیا کریں گے، وہ تمہارے نقصان چاہیں گے اور تمہارا جو راز ہے وہ عام کر دیں گے، نشر کر دیں گے، پھیلا دیں گے. ٹھیک ہے، کسی بھی خرابی کو وہ تم سے نہیں ایسا کریں گے کہ نہیں چاہیں گے، سخت نقصان چاہیں گے. یا تم ان کو اپنا راز بتا دو، تمہیں وہ کل کو بلیک میل بھی کر سکتے ہیں اس کے ذریعے. وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ وہ دل سے چاہتے ہیں کہ مشکل میں پڑو تم، ان کی تو دلی خواہش ہے کہ تم مصیبت میں مبتلا ہو. قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ تحقیق ظاہر ہو گیا بغض، من افواہہم ان کے منہ سے، یعنی یہ بدت ایسا ظاہر ہونا ہے جو خود بخود ہی ظاہر ہو گیا، بلا ارادہ ہی ظاہر ہو گیا. ان کی جو یہ نفرت ہے ان کی یہ منہ سے بھی ظاہر ہو جاتی ہے. وما تخفی صدورہم اکبر اور جو چھپاتے ہیں سینے ان کے زیادہ بڑا ہے، یعنی سینوں کے اندر ان کی بہت زیادہ بغض، نفرت، عداوت بھری ہوئی ہے اور یہ بہت بڑی ہے منہ کے برعکس. قد بینا تحقیق واضح کر دی ہم نے، لکم تمہارے لیے، الآیات نشانیاں، ان کنتم تعقلون اگر ہو تم عقل سے کام لیتے، عقل رکھتے. ٹھیک ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس چیز کی بھی تکرار اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کر رہے ہیں. پچھلی بھی آیات میں ہم نے پڑھا
کہ ایمان والوں کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا جگری دوست جو ہے نہیں بناؤ، ٹھیک ہے۔ ہم نے تب بھی بات کی تھی کہ ہم بات تو کریں گے، لیکن جو ایک رازدان ہوتا ہے تو وہ ایک جو ٹرسٹ ہوتا ہے ہمارا ان کے اوپر، کہ ہم اپنے گھر کے میٹرز بھی ان سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسا جو ہے ہم ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ ایسے کرنے جو سامنے سے جو ایک حکمت پتہ چلتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ پھر وہ ایسا کہیں گے کسی سے جب وہ شیئر کر رہے ہوں گے کہ مسلمان ہوتے ہی ایسے ہیں، ارے ایک فلاں ہے انہوں نے مجھے اپنی یہ کہانی بتائی، تو یہ ان کے ماحول ہی ایسا ہوتا ہے، مسلمانوں کا گھر کا ماحول ہی ایسا ہے، حالانکہ وہ مسلمانوں کا گھر نہیں ہے، وہ ایک مسلمان کا گھر تھا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن جب انسان شیئر کر دیتا ہے یہی سوچ کے کہ یہ میرا دلی دوست ہے، یا بہت زیادہ اس سے ریلیشن ہے، یا بہت زیادہ ٹرسٹ ہے اس کے اوپر، بھروسہ ہے کہ نہیں یہ تو کچھ نہیں کرے گا، لیکن ان کے دل میں کہیں نہ کہیں ٹیس ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ پلٹیں اپنے قدموں سے، اپنے دین سے پلٹیں، وہ کہیں نہ کہیں یہ چیز چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہیں تو ظاہر ہونے لگ جاتی ہے، اور نہیں تو سینے میں تو ان کے بغض بھرا ہی ہوا ہے۔ تو یہ چیز جو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار ریمائنڈر کرا رہے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کا حال ہم سے زیادہ جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا، ہم تو ظاہر پہ ہی معاملہ کرتے ہیں، اور ہمیں حکم بھی یہی ہے کہ ہم کسی بھی انسان کے ظاہر پہ معاملہ کریں، لیکن جب ہمیں اللہ تعالیٰ بار بار ریمائنڈر دے رہے ہیں تو اس ریمائنڈر سے بھی ہمیں پھر فائدہ اٹھانا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ہاں انتم، خبردار تم، اولائی وہی لوگ ہو، تحبونہم تم محبت رکھتے ہو ان سے، کیوں رکھتے ہو؟ کیونکہ مومن کا جو دل ہوتا ہے نا، وہ ایمان کی وجہ سے ہر وقت حسن ظن رہتا ہے، وہ ہمیشہ انسان سے جو ہے پر امید ہوتا ہے، حسن ظن رکھتا ہے، یعنی بدگمانی نہیں رکھتا ہے، مومن کا جو دل ہوتا ہے۔ ہم مومن کہتے ہیں نا، تو ہم نے بھی اپنا حال چیک کرنا ہے کہ ہمارا دل کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ جو مومن ہوتے ہیں وہ ہر انسان سے حسن ظن رکھتے ہیں، تو وہ لوگ کیا ہے؟ مومن جو ہے، اللہ بتا رہے تم لوگ تو ایسے ہو کہ تم لوگ جو محبت رکھتے ہو، ہر انسان سے تم محبت رکھتے ہو، تمہارا دل جو ہے سالم ہے، ولا یحبونکم، نہیں وہ محبت رکھتے ہیں تم سے، وتؤمنون بالکتاب، اور تم ایمان رکھتے ہو کتاب پر، کلی ساری کی ساری، یعنی تم تو جو ہے سب کتابوں پہ تم ایمان لاتے ہو، اوبیس ہے ہم سب پہ لاتے ہیں، تورات، انجیل، زبور، صحیفے، قرآن، ہم ہر کتاب پہ، ہر نبی پہ ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں تم سے، قالوا، وہ کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، ٹھیک ہے، یعنی ظاہری طور پر یا منافقین کی طرف اشارہ ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ جب ظاہر سامنے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم ایمان لے کر آئیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں، عَزُّوا، وہ کاٹتے ہیں، علیکم، تم پر، الانامل، انگلیاں، من الغیظ، غصے سے، یعنی غصے کے مارے ان کا دل بھرا ہوا ہے، جب اکیلے میں جاتے ہیں یا اپنے لوگوں کے بیچ میں جاتے ہیں تو برا بھلا کہتے ہیں، اور غصے کی وجہ سے انگلیاں کاٹ رہے ہوتے ہیں، یعنی اتنا زیادہ وہ ہم سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں۔ قل موتوا بغیظکم، اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ دیجئے کہ مر جاؤ ساتھ اپنے غصے کے، تمہارے غصے سے ہم نے نہیں ڈرنا۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے سینوں کے بھید کو، یعنی کس کا دل کیسا ہے، کس کے جذبات کیسے ہیں، کس کے دل میں کتنی بغض رکھی ہوئی ہے، کون کس سے حسد کرتا ہے، تو یہ چیز جو ہے، یہ چھپے ہوئے بھید جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ ان سے خوب واقف ہے، کس کے دل میں ایمان ہے اور کس کے دل میں نہیں ہے۔ ان تمسسکم، اگر پہنچے تمہیں، حسنتن، کوئی بھلائی، تسؤہم، وہ بری لگتی ہے انہیں۔ آپ دیکھیں یہ جو ہم پہچانے نا کسی انسان کو، کہ کسی انسان کے دل کے اندر بغض ہے کہ حسد ہے ہمارے لیے کہ نہیں ہے، تو یہ کرائیٹیریا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی بھلائی پہنچ رہی ہے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ آپ سے برا مانیں گے، اور برا جب انسان کر رہا ہوتا ہے نا، حسد کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کے چہرے سے شو ہو ہی جاتا ہے، کتنا ہی وہ چھپانے کی کوشش کر لے، لیکن چہرہ جو ہے نا ہمارا دل کا آئینہ ہوتا ہے، جو ہمارے دل میں ہوتا ہے وہ آئینے کی طرح چہرے سے واضح ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جو انسان حسد کر رہا ہوتا ہے، تو اگر کوئی بھی بھلائی پہنچتی ہے کسی انسان کے اوپر، تو اس انسان کے چہرے پہ سے واضح ہونے لگتی، چاہے بھلے ہی وہ ہنس رہا ہو، لیکن چہرے کا رنگ ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ خوش نہیں ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ، اور اگر پہنچتی ہے تمہیں، سیئۃ، کوئی برائی، یفرحوا بها، وہ خوش ہوتے ہیں اس پر، یعنی اگر کوئی بھلائی کی بات لگتی ہے تمہیں، نہیں مطلب ان کے اوپر، ان کو فیل ہوتا ہے کہ تمہیں کوئی برائی فیل ہو رہی ہے، تمہیں کوئی مصیبت تمہارے اوپر آ گئی، تو وہ تو بہت خوش ہوتے ہیں۔ آپ ایسے بھی دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جب آپ مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ بظاہر تو یہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں وہ بہت غمزدہ ہے، لیکن کیونکہ دل عکاسی ہے
تو وہ چہرے پہ واضح ہو رہا ہوتا ہے کہ چہرے پہ وہ اطمینان دکھ رہا ہوتا ہے ان کے. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ ان کا حسد بغض دکھ رہا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر انسان کو اب آپ سانچے میں ڈالیں اور ان کو پرکھنا شروع کر دیں کہ آج ہم نے یہ بات سیکھی ہے تو ہاں مجھ سے وہ انسان جو ہے بڑا حسد رکھتا ہے, میں اس ٹائم پہ مجھے کوئی اچھی چیز ملی تھی تو اس نے بڑا خراب منہ بنایا تھا, ہاں مجھے جب اس ٹائم پریشانی تھی تو وہ بڑا ٹھٹے مار رہی تھی, ہنس رہی تھی. تو یہ چیز نہیں کرنی ہے کہ اب آپ نے اپنے آپس میں ٹٹولنا شروع کر دیا. یہاں پر منافقوں کی بات ہو رہی ہے. وَإِن تَصْبِرُوا, اور اگر تم صبر کرو, وَتَتَّقُوا, اور تم تقوی اختیار کرو. یعنی تصبروا, صبر کیوں کرو؟ اپنے حالات کو ذرا صحیح ہونے دو, کنٹرول میں آنے دو, اپنی باری آنے دو اور تقوی اختیار کرو. لا یضرکم, نہ نقصان دیں گے تمہیں, کیدہم, چال ان کی, شیئا, کچھ بھی. یعنی اگر حالات نارمل ہو جانے تک صبر کرو ذرا, تقوی اختیار کرو گے تو وہ جو کتنی بھی چالیں چل لیں, کتنا بھی حسد کر لیں, کیونکہ کہتے ہیں نا حسد کرنے والا جو ہے اپنے آگے سے ہی اڑا رہا ہوتا ہے, اپنی خیر کی چیزیں وہ جلا رہا ہوتا ہے. ہمیں نقصان نہیں ہو رہا ہوتا ہے کسی بھی انسان کے حسد سے, ٹھیک ہے. ہاں بس اتنا ہے البتہ کہ ہم اپنے صبح شام کے اذکار, اپنی حفاظتی دعائیں پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ ہمیں کسی کی حسد, کسی کی نظر نہیں لگے گی, ٹھیک ہے. تو دو کام کیا کرنے ہیں, اگر ہمیں کسی انسان کا پتہ بھی چل جاتا ہے کہ وہ حسد بغض رکھتا ہے ہم سے, تو ہم نے ایک تو صبر کرنا ہے, کبھی بھی اس کی بظاہر انسلٹ نہیں کرنی, کیونکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور دل کا حال جو اللہ جانتا ہے. ہم صرف ظاہر پر معاملہ, یعنی ہم صرف یہ سوچ کے, اپنی سوچ کے اکارڈنگ معاملہ نہیں کریں کہ ہم نے سوچ لیا اور ہم جا کے اس سے جھگڑنے لگے یا اس سے سوال جواب کرنے لگے. نہیں, اس کے ساتھ ہم اتنی ہی رسپیکٹ سے معاملہ کریں گے جتنے اور لوگوں سے کرتے ہیں. تو ہم صبر کا مظاہرہ کریں گے. وَتَتَّقُوا, ہم تقوی اختیار کریں گے اور اس بات پر ہم ایمان رکھیں گے کہ ان کا جیسا بھی رویہ ہو, جیسے بھی پروپیگنڈا یا چال ہو, وہ نہیں نقصان دے گی ہمیں کچھ بھی, ٹھیک ہے. ان اللہ بما یعملون محیط, بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جو وہ عمل کرتے ہیں گھیرنے والا ہے. اللہ ہی محافظ ہے. تو ہم نے فیوچر کی پرواہ نہیں کرنی ہے, ہم نے ان لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی ہے. سوچے نا کہ اگر واقعی ایک معاشرہ ایسا بن جائے کہ وہ دوسرے انسان کے رویے سے اپنا رویہ خراب نہیں کرے, یعنی اپنا ریموٹ کنٹرول وہ دوسرے کو نہیں دے, موڈ کا جو ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے اگر وہ دوسرے کو نہیں دے گا تو وہ پر مطمئن رہے گا, یعنی پرسکون رہے گا, اسے کوئی فکر نہیں ہوگی کسی بھی انسان کے رویے سے. اگر اسے اس بات پر یقین ہو کہ کسی بھی انسان کے برے رویے کی وجہ سے وہ ذلیل اور رسوا اور اس کی چالوں میں نہیں گھرے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان سب چیزوں پر قادر ہے, ٹھیک ہے. تو ہم نے اپنے آپ کو ایسی ہی آیات کے ذریعے اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھنا ہے. اگر ہم کتنی بھی تنگی سے گزریں لیکن ہم نے اپنے آپ کو ایسے ہی آیات پڑھتے جانا ہے اور اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھتے جانا ہے, ٹھیک ہے. اپنے آپ کو ہم نے اس میں دیکھنا ہے, نہ کہ کسی اور کو. اپنی آیات جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ہم کھڑا کریں گے اور پھر اپنے آپ کو ہی غور و فکر کریں گے کتنا چیزیں ہمارے عمل میں آئی ہیں اور نہیں آئی ہیں. آج کی آیت ہماری یہیں تک تھی. اب ہم تلاوت سن لیں گے آیت نمبر 110 سے 120 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون
واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ آج کی کلاس ہماری یہیں پوری ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.